बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो ही खबरें हैं। एक है ऑडियो जो लीक हुई और उसके ऊपर बड़े बड़े लोगों के आपको फ़ोन भी आ रहे हैं, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो दो टोक का क्रेडिट है सर, हमने अपने इस प्लेटफॉर्म पे जो बातें कही थी पीडीएम के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके सच हो रही है। और पाकिस्तान के ये जो अरस्तू किस्म के सहाफ़ी हैं जिन्होंने ख़ास लाइन ली हुई है और वो कहते हैं कि शायद ये पीडीएम क्या एक ऐसी बला का नाम है, जब ये सुनामी चलेगा तो हर चीज़ को बहा के ले जाएगा। आज वो लोग अपने तज्जियों समेत खुद जो है इस सुनामी में कहीं गर्क हो गए हैं और एक और ऐलान तारीख का कर दिया गया और इस पर भी मैं चल कर आगे बात करूंगा। लेकिन राय साहब, ये जो फ़ोन आया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर साकिब निसार साहब एक बहुत ही अगर कहा जाए ना कि दबंग किस्म के चीफ जस्टिस गुजरे हैं और उनके फैसले और जिस किस्म की जो वो मुख्तलिफ हस्पतालों में जाते थे, लोअर कोर्ट्स के दौरे करते रहे और फिर जिस किस्म की उनकी अदालत के अंदर रिमार्क्स आते थे, हमने पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम देखा। मुझे याद है कि जस्टिस साकिब निसार की अदालत में मैंने मुतअद्दिद बार रिपोर्टिंग भी की और जिस तरह वो मुखातिब करते थे, लोगों को बुला लेते थे और फिर जो फैसले करते थे, जो लफ्ज़ है ना कि नाक से लकीरें निकलवाना, हमने अदालतों में देखा है, इनकी अदालत में कम से कम ये देखा। लेकिन पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसके अंदर इनका जो कद काठ है वो बहुत ज़्यादा है और इनके फैसले उस तरह हमें नज़र आते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ किए। अपने फ़ैसलों के अंदर इनका अपना किरदार भी हमें नज़र आया। खैर, तासुर मैं ये नहीं देना चाहता कि शायद कोई हम किसी को प्रमोट अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, लेकिन एक न्यूट्रल बात है जो मैंने आपके सामने रखी। अब साकिब निसार साहब के हवाले से सर क्या खबर है, क्योंकि अब जो मौक़िफ़ था साकिब निसार साहब का भी सामने आ गया, नून लीग की भी क्लाइंट हो रही है और उसके ऊपर भी मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा, क्योंकि यहाँ से भी कुछ चीज़ों को लंदन में बैठकर भी कोशिश की जा रही है हिलाने की, जलाने की। और उसकी पहली कड़ी हमने शाहिद खान अब्बासी साहब के आज मीडिया टॉक में देख ली है कि भाई हम अदालतों के सामने पेश नहीं होंगे उस तरह, हमें इंसाफ दो और इस ऑडियो का फोरेंसिक करवाओ। जी राय साहब, किसका फ़ोन आया और हमें बताएं कि क्या कहा इस शख्सियत ने और कितना इम्पॉर्टेंट है ये ऑडियो लीक का जो मामला है। ये कहीं गायब हो जाएगा एकदम से, क्योंकि याददाश्तें हमारी बहुत कमज़ोर हैं, सिर्फ नून लीग इसे याद रखेगी। देखिए हाशमी साहब, मुझे जस्टिस साकिब निसार साहब ने फ़ोन कॉल की। इस फ़ोन कॉल पर क्या बातचीत हुई वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और साथ ही जो आपने जस्टिस साहब के टेन्योर का जिक्र किया, चूँकि मैं इस्लामाबाद में सहाफ़त करता हूँ, 20 साल से इस्लामाबाद में सहाफ़त करता आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम केसेस की मैंने कवरेज की है और जस्टिस साहब की जब अदालत लगती रही है और जो अहम केसेस थे जिनमें आप ये कह सकते हैं कि हुक्मरानों से रिलेटेड या बड़े बड़े सियासतदानों से रिलेटेड जो केसेस थे उनकी कवरेज भी मैं करता रहा हूँ। और जस्टिस साहब की जो अदालत है उसके मुतल्लिक एक बात तो हमने ऑब्ज़र्व की कि एक खौफ पैदा हो गया था ऐसे लोगों में जो ये समझते थे कि कानून उनको पूछ नहीं सकता और वो कानून से बालातर हैं, आइन से बालातर हैं। लेकिन जिस तरह से जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिए, जिस तरह से अवामी मसाइल के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के उन्होंने दौरे किए, अवामी मसाइल हल भी किए, बड़े बड़े वडेरों को, बड़े बड़े जागीरदारों को, बड़े बड़े सरमायादारों को उन्होंने कानून के ताबे किया, तो एक खौफ पैदा हो गया था। और यही होता है हाशमी साहब, अदालत का काम या कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम या पुलिस का काम, मुकन्ना का काम या अदालतों का काम, यानी जो कानून नाफिज करते हैं या आइन नाफिज करते हैं और आइन की बालादस्ती के लिए काम करते हैं, कि उनका एक खौफ पैदा हो कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो एक अदालत ऐसी मौजूद है या एक फोरम ऐसा मौजूद है जहां हम पकड़े जाएंगे, जहां कोई ऐसा चीफ जस्टिस बैठा हुआ है या कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो हमारी सरजनिश भी करेगा और हमें छोड़ेगा नहीं। और इस तरह की लातादाद मिसालें हमें जस्टिस साकिब निसार के टेन्योर में देखने में आई और लोगों को इंसाफ भी मिला। और अदालत का एक जो खौफ होना चाहिए, खास तौर पर इस माशरे के जो बालादस्त तबके हैं जो ये समझते थे कि कानून उनके घर की लौंडी है, उनमें एक खौफ पैदा हुआ। अब जस्टिस साहब ने मुझे कॉल की और एक तो जो मैंने अपने चैनल इनसाइड न्यूज़ के ऊपर एक वीलॉग किया था
آڈیو ٹیپ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے 2 ٹوک کے پلیٹ فارم پہ 1-2 وی لاگس کیے ہیں، جو ایک جعلی ٹیپ بنائی گئی جسٹس ثاقب نثار کی، شریف جو آپ کہتے ہیں کہ ہاؤس آف شریفز، ان کی جانب سے جس طریقے سے اس کو ایک ایڈٹ کیا گیا، ڈاکٹرڈ کیا گیا اور ایک فیبریکیٹڈ ٹیپ بنائی گئی، تو جو حقائق ہم سامنے لے کے آئے تھے اور جس طرح سے ہم نے بتایا کہ جسٹس ثاقب نثار کی مختلف ایسی تقریریں جو عوامی فورمز پر کی گئی تھیں، یعنی کوئی نجی محفل میں کی گئی گفتگو نہیں تھی، عوامی فورمز پر کی گئی گفتگو، مختلف بار کونسلز میں کی گئی گفتگو کے مختلف ٹکڑے اٹھائے گئے اور ان ٹکڑوں کو ان آڈیو میں استعمال کیا گیا اور پھر ان کا پورا سیاق و سباق ہٹایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ جسٹس صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں اور یہ کنفیشن کر رہے ہیں کہ کوئی ISI نے یا آرمی نے ان سے فیصلے کروائے زور زبردستی سے یا ان کے اوپر دباؤ ڈال کر۔ تو جسٹس صاحب نے ایک تو ظاہر ہے کہ ایک جس طریقے سے ہم نے تحقیق کر کے ان دونوں پلیٹ فارمز پر ہم حقائق سامنے لے کے آئے اس کو اپریشیٹ کیا۔ دوسرا جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ آڈیو آئی تھی اور ان کا جو ایکسپریشن تھا، جو ان کا امپریشن تھا مجھ سے بات کرتے ہوئے، ان کا تاثر یہ تھا کہ وہ خود بھی بڑے حیران پریشان تھے۔ اور میں ہاشمی صاحب آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی شخص جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص کتنا کانفیڈنٹ ہے، وہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن جسٹس صاحب کے ساتھ جو میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی، جو انہوں نے مجھے خود کال کی، اس پہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج کتنی کانفیڈنٹ ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو ان کا جو ایکسپریشن تھا وہ یہ تھا کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آواز جس طریقے سے میری بنائی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ میں کوئی کنفیشن کر رہا ہوں، تو میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا، ہم نے بھی تحقیق کی، وہ تقریریں نکالیں جس میں جسٹس صاحب یہی الفاظ بول رہے تھے جو کہ اس آڈیو میں شامل کیے گئے تھے، اور یہ الفاظ کو انہوں نے ڈھکے چھپے نہیں بولے، انہوں نے تو عوامی فورمز پر بولے اور ایک خاص سیاق و سباق میں بولے جو پورا سیاق و سباق تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس پر جسٹس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کی تحقیق آپ نے کی، اس طرح کی تحقیقاتی صحافت سے جو حق اور سچ کی باتیں ہیں وہ قوم کے سامنے آتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قوم کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ریاست کے اوپر سے اور عدالتوں کے اوپر سے اور آپ کی جو اعلیٰ ترین عدالتیں ہیں ان کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے کہ دیکھیں جی یہ تو ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کے اوپر ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر معاشرے کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا جسٹس صاحب کا ایک پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاثر یہ تھا، اور میں آپ کو ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ صحافی جو ہوتے ہیں وہ بہت سے چونکہ سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں، اسی طرح جو آپ کے ملٹری کے حلقے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں، جج صاحبان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو آپ باڈی لینگویج بھی ریڈ کر لیتے ہیں۔ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ بٹوین دی لائنز بہت زیادہ چیزیں ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو پورا ان کا جو امپریشن تھا جو مجھے ملا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ جو آڈیو ہے ان کی، جو ظاہر ہے پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے، یہ مکمل طور پر جعلی ہے، یہ ایک پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت بنائی گئی۔ اس کی ویڈیوز ہم بھی سامنے لا چکے ہیں، اس کے جو تمام مختلف ٹکڑے جوڑے گئے تھے وہ ہم ایکسپلین پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے کسی بھی ویڈیو کے حصے کو ایڈٹ کر کے اس کا پورا سیاق و سباق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں صرف یہ کہہ دوں، جیسے کل بھی آپ نے کہا تھا کہ کیا یہ ویڈیوز ٹھیک ہیں، اب کیا کا لفظ اگر اس میں سے نکال دیا جائے اور یہ کہا یہ ویڈیوز ٹھیک ہیں، صرف اتنا میرا اگر یہ جملے کا حصہ چلا دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیوز ٹھیک ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو سیاق و سباق ہے، یہ جو کانٹیکسٹ ہے، اس کو تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور پھر جس فورنزک ایجنسی کی بات کی جا رہی ہے، جس فورنزک لیب کی بات کی جا رہی ہے، اب جب سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہیں ہاشمی صاحب، اس کے بعد سے وہ لیب، وہ فورنزک لیب خاموش ہے۔ جو فیکٹ فوکس نے رپورٹ جاری کی ہے اس فورنزک لیب کی، وہ ان ویڈیوز کے آنے سے پہلے کی ہے، یعنی جسٹس صاحب کی وہ ویڈیوز جن سے الفاظ نکال کے یہ جعلی آڈیو بنائی گئی تھی، وہ ویڈیوز تو 1-2 دن پہلے سامنے آئی ہے نا، لیکن فیکٹ فوکس کے پاس جو فورنزک لیب کی رپورٹ ہے وہ کوئی 1 مہینہ پرانی یا کئی دن پرانی ہے، اور ان ویڈیوز کے سامنے آنے سے پہلے کی ہے۔
اب جب سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہیں اس فورینزک لیب کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا. اگر یہ فورینزک لیب سمجھتی کہ نہیں ہماری رپورٹ ٹھیک ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آڈیو بالکل بھی ڈاکٹرڈ نہیں تھی, یہ ایڈیٹڈ نہیں تھی, تو دوبارہ سے وہ اپنا ایک ورژن جاری کر دیتے. فیکٹ فوکس دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کرتا کہ جی آپ نے تو ہم سے پیسے بھی بٹورے اور آپ نے کہا کہ یہ بالکل آڈیو اصلی ہے, لیکن اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹڈ تھی. پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ فون پر آواز جو تھی جس کے متعلق یہ تاثر دیا گیا کہ جسٹس صاحب کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہے ہیں اور فون پر یہ کنفیشن کر رہے ہیں, فون پر یہ اعتراف جرم کر رہے ہیں مبینہ طور پر. یہ اب پتہ چلا ہے جو ماہرین ہیں فورینزک کے کہ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آواز مائک کی ہے, یعنی ایک مائک کی ہے, یہ کسی فون کی نہیں ہے جس مائک پر چیف جسٹس ثاقب نثار خطاب کر رہے تھے. تو اب تو وہ فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ ہے اس کا پورا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے. جو فورینزک ایجنسی کی ایک نام نہاد انہوں نے آڈٹ کیا تھا اس آڈٹ کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے اور تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے آ گیا. اور ہماری بات ہوئی ہے کچھ ذرائع سے جو مسلم لیگ نون کے قریبی ذرائع ہیں, اب وہ بھی اس رپورٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, وہ بھی اس رپورٹ پر کانفیڈنٹ نہیں ہیں. اور شاہد خاقان عباسی اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں نہیں جائیں گے, آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ اگر نون لیگ کو یہ یقین ہوتا, مریم نواز کو یہ یقین ہوتا اور میاں نواز شریف کو یہ یقین ہوتا کہ جسٹس ثاقب نثار کی یہ آڈیو اصلی ہے, تو وہ یہ کہتے کہ ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ میں نہیں لے کے جائیں گے. تو شاہد خاقان عباسی جو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو عدالت میں نہیں لے کے جائیں گے, عدالت اس کا کوئی از خود نوٹس لے لے, اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت جسٹس ثاقب نثار پر اٹیک کرنے کے لیے اور میاں نواز شریف کو ایک فراڈ کے ذریعے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یہ پوری پلاننگ کی گئی تھی. اسی طرح ہاشمی صاحب جو جسٹس ثاقب نثار پر الزام لگایا گیا تھا بہت ہی بھونڈا قسم کا کہ جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہیں کہ وہ رانا شمیم کے سامنے جسٹس عامر فاروق کے لیے یہ ہدایات دے رہے ہوں, وہ بھی اپنے رجسٹرار کو اور ان کو یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ جسٹس عامر فاروق کے گھر جائیں اور ان کو میرا پیغام دیں. اور کیا کوئی سٹنگ چیف جسٹس اتنا لا علم ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ جسٹس عامر فاروق تو ان اپیلوں کی سماعت ہی نہیں کر رہے اور وہ ملک میں موجود نہیں ہیں؟ یا کیا کوئی سٹنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا, ہاشمی صاحب بڑے بڑے جو اداروں کے عہدیداران ہیں ان سپریم کورٹ ان کو بھی طلب کر لیتی ہے, تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ کیا اتنے غیر ذمہ دار یا غیر محتاط ہو سکتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے فون ٹیپ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر تو سول جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی یہ ماضی میں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں کہ فون ٹیپ ہوتے رہے ہیں. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت بھی جسٹس ثاقب نثار اتنا کوئی غیر محتاط ہوتے اور اتنی کوئی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے. تو اصل میں تو جسٹس ثاقب نثار کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جھوٹ گھڑ کے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی کوئی بے گناہی ثابت کر کے ان کی نااہلی ختم کروانے کی راہ ہموار کی جائے. اس میں ایک سوال یہ دیکھیں, آج جو شاہد خاقان عباسی کا جو بیان تھا نا یہ بڑا امپورٹنٹ ان کے لیے ہے, ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جناب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا سو موٹو لیا جائے. اب یہ خود سے نہیں جا رہے جو آپ نے بھی بات کہی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینی ہے, سابق چیف جسٹس نے حکم کس کو دیا کچھ معلوم نہیں, آپ فرینزک کروائیں لیکن ہمیں انصاف چاہیے. اچھا اب اور دوسری بات وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر رانا شمیم صاحب جھوٹے ہیں تو انہیں سزا دی جائے. تو اس سے تو سر یہ لگ رہا ہے کہ رانا شمیم کے انہوں نے استعمال کیا اور اب پاکستان مسلم لیگ نون نے انہیں پھینک دیا ہے, کیونکہ ان کے بیٹے کے جو بیانات آ رہے ہیں نا کہ یہ اسائلم کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, اور شاہد خاقان عباسی نے ایک ٹون اور جو اس وقت پوری پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت سوچ رہی ہے نا وہ انہوں نے سیٹ کر دیا اور قوم کو بتا دیا کہ اس وقت ہم کیا سوچ رہے ہیں. کیونکہ ایسی گفتگو ظاہر سی بات ہے نواز شریف صاحب نے اگر بلایا تھا یا مریم نواز کے کہنے پر کوئی گیا لندن اور بڑے اعتماد کے ساتھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خود سے کچھ نہیں کہیں گے. اس لیے شاہد خاقان عباسی جو سیکنڈ ٹیئر بلکہ تھرڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کی جو میدان میں اتری ہے اور مطالبات عدلیہ سے بھی کر رہی ہے, اور دوسری طرف رانا شمیم کو بھی آئینہ دکھا دیا گیا. دیکھیں ایک تو جسٹس ثاقب نثار اس 5 رکنی بینچ کا حصہ نہیں تھے جس نے پیناما کیس کی ہیرنگ کی تھی. جس بینچ نے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا اس بینچ میں جسٹس ثاقب نثار شامل نہیں تھے.
ایک چیز تو یہ کلیئر ہونی چاہیے اور ہماری جو آڈینس ہیں ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ مسلم لیگ نون اس طرح کا کوئی تاثر بناتی ہے کہ میاں نواز شریف کی نااہلی میں براہ راست چیف جسٹس ثاقب نثار کا کوئی ہاتھ تھا۔ چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ نہیں تھے جس بینچ نے میاں نواز شریف کو سزا دی تھی اور نااہل قرار دیا تھا۔ ایک چیز تو یہ کلیئر کر لیں۔ دوسرا، جو آپ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں نہیں جائیں گے، یہ عدالت میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا یہ ڈرامہ بھی پٹ گیا ہے۔ اب یہ اگر عدالت میں جائیں گے تو عدالت پہلے کہے گی کہ اچھا جی یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی وہ تقریر پلے کریں جس کے اندر سے اس آڈیو کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور تقریر بھی سامنے آ گئی ہے، اس میں سے بھی کچھ حصہ کاٹ کر اس آڈیو میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھلے یہ کہتے رہیں کہ اچھا جی اس کے اندر کوئی ابھی ایک آدھا فقرہ ایسا بھی ہے جس کی کوئی تقریر ابھی نہیں ملی، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ تقریر بھی ڈھونڈی جا رہی ہے، وہ بھی مل جائے گی آپ کو۔ جو ایک آدھا حصہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو ابھی کسی تقریر کا حصہ نہیں تھا، وہ بھی مل جائے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ عدالت کسی ایسے ایویڈنس کے اوپر یقین کر سکتی ہے کہ جس کا آدھا حصہ پہلے ہی جھوٹ پر، فراڈ پر مبنی ہو اور اس کے متعلق شواہد بھی موجود ہوں کہ یہ ایک فراڈ کیا گیا تھا؟ مثال کے طور پر جب وہ جسٹس ثاقب نثار کی تقریر کی ویڈیو چل جائے عدالت میں کہ اچھا یہ وہ تقریر تھی جس کا حصہ کاٹ کر آڈیو کا حصہ بنایا گیا، تو کیا اس کے بعد عدالت مزید وہ کیس سنے گی یا کہے گی کہ اچھا باقی جو حصہ ہے اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں؟ جب آدھا حصہ فراڈ ہو سکتا ہے تو باقی حصہ بھی فراڈ ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دو دن کے اندر وہ جسٹس صاحب کی وہ تقریریں بھی سامنے آ جائیں گی جو اسی طرح مختلف بار کاؤنسلز میں کی گئی ہوں گی یا عوامی فورمز پر کی گئی ہوں گی، وہاں سے بھی کچھ فکرے اٹھا کے اسی آڈیو میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو یہ ڈرامہ بھی جیسے وہ رانا شمیم کا جھوٹا بیان حلفی تھا اور اس کے اندر ناقابل یقین جھول تھے، اس ڈرامے میں بھی بہت زیادہ جھول تھے۔ شریف فیملی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ایک دن کے اندر اندر ان کا یہ جو پورا پلاٹ ہے یہ فیل ہو جائے گا، اور اب اس پر مریم نواز، میاں نواز شریف اور شہباز شریف ظاہر ہے کہ بڑے ڈسٹرب بھی ہوں گے کہ یہ کیا ہوا کہ ہمارا جو ڈرامہ تھا وہ ایک دن بھی نہیں چل سکا، کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہاشمی صاحب، ایک دن کے اندر اندر ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اور ایک جھوٹ جب آپ بول لیتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر وہ 100 کے 100 جھوٹ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوا ہے شریف فیملی کے ساتھ جسٹس ثاقب نثار کے معاملے میں۔ پی ڈی ایم سر، پی ڈی ایم نے بھی مطالبہ کیا ہے، میں پی ڈی ایم کے اوپر بھی آؤں گا کیونکہ ان کی کارکردگی بڑی مایوس کن ہے ان کے اپنے لیے بھی، اور وہ آخری سانسوں پر ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر وینٹیلیٹر پہ انہوں نے انہیں پھینکا ہے پی ڈی ایم کو، اس پہ میں پھر آتا ہوں۔ لیکن یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں مگر دل دکھی ہے، اپنے گھر کی گواہیوں کے بعد عدلیہ پر سوالات اٹھ گئے۔ سربراہ پی ڈی ایم یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی چیز کو اٹھایا جائے گا، اور یہ جو کام ہوا ہے آڈیو کا، اب اسی کو ہم بنیاد بنا کر اپنی تحریک کو آگے لے کر چلیں گے۔ سر ان کی طرف سے تو میرا خیال ہے کہ بات جو آ رہی ہے وہ ظاہر سی بات ہے نواز شریف صاحب بول رہے ہیں، مریم بول رہی ہیں، اس کے علاوہ تو فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی ٹاسک نہیں ہے جو کسی اور نے انہیں دیا ہو۔ کہاں لے کے جائیں گے اس آڈیو کو؟ اس آڈیو کی بنیاد پر کیا تحریک چلائیں گے؟ یعنی ایک ایسی آڈیو، اچھا ایک آپ کی بات شروع ہونے سے پہلے راج صاحب یہ بھی تو یاد ہمیں رکھنا چاہیے نا کہ ارشد ملک کی ویڈیو آ گئی تھی، کس عدالت میں جا کر یہ اسے ثابت کر پائی، یا کس کیس کے اوپر جو ہے کوئی اثر انداز چیزیں ہو سکی؟ جی یہ جو ایک آڈیو جو جعلی ثابت ہو گئی ہے، اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کے اوپر کیا تحریک چلائیں گے؟ یعنی یہ مسلم لیگ نون کا کام ہے نا کہ اب وہ پاکستان کے اندر کسی ٹاپ فورینزک لیب میں لے جائے، یا سب سے پہلے یہ کریں کہ جن چینلز نے جسٹس ثاقب نثار کی تقریریں لے کے آئے ہیں سامنے، جن میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان تقریروں سے لفظ کاٹ کے اس آڈیو میں شامل کیے گئے تھے، ان کے اوپر مقدمہ کر دیں اور یہ کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ویڈیو ٹھیک ہے اور یہ آڈیو جو جسٹس ثاقب نثار کی ہے یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کو لے جائیں آپ سپریم کورٹ میں، ایک درخواست وہاں پہ دائر کر دیں اور عدالت سے کہیں کہ اس کے اوپر نوٹس لے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ ڈرامہ پٹ چکا ہے، اس لیے اب اس کو وہ ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب اس ملک کے لوگ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں،
تمام ٹی وی چینلز پر اب یہ خبر چل رہی ہے کہ یہ ایک جعلی آڈیو تھی جو کہ ثابت ہو گیا ہے، مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکی ہے. تو اب اس پر یہ سٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے، بیانات دیتے رہیں گے، کیونکہ ان کی جو سیاست ہے وہ اسی قسم کے بیانات کے گرد گھومتی ہے. اب یہ رانا شمیم والا معاملہ آپ نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ان کو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اس لیے اب یہ تھوڑا سا بیانات دیں گے اس آڈیو ٹیپ کے معاملے پر، اور اس کے اوپر چونکہ ان کو دل سے تو پتہ ہے لیکن یہ کوئی کیمروں کے سامنے کوئی شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس بات کا جواب دیں گے. یعنی شاہد خاقان عباسی سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ اچھا پھر یہ جسٹس ثاقب نثار کی اس تقریر کا کیا کرنا ہے، جس تقریر سے کچھ حصے کاٹ کر اس آڈیو میں شامل کیے گئے. تو اس پر شاہد خاقان عباسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس پر مکمل خاموش ہیں. مریم نواز نے یہ وضاحت نہیں دی، شہباز شریف نے یہ وضاحت نہیں دی. یا تو وہ یہ کہتے کہ نہیں جسٹس ثاقب نثار کی وہ تقریر الگ ہے، یہ آڈیو الگ ہے، جو جسٹس ثاقب نثار نے وہاں پہ الفاظ بولے تھے وہ مختلف ہیں، اس آڈیو میں مختلف ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہی مسلم لیگ نون. یعنی وہ تسلیم کر رہی ہے، یہ اعتراف جرم کر رہی ہے کہ ہاں ہم نے یہ جو ویڈیو ایڈٹ کروائی تھی جعلی طریقے سے، اس میں جسٹس ثاقب نثار کی تقریر کے کچھ حصے ہم نے شامل کیے، ورنہ اب تک یہ تردید آ چکی ہوتی اور یہ کہتے کہ دیکھیں وہ الفاظ ہو رہے ہیں، یہ الفاظ ہو رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی معلوم ہو چکا ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا یہ ڈرامہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. ایسا پی ڈی ایم کا کیا ہوگا آخر میں؟ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کے اوپر سے بھی پردہ آپ اٹھا دیں، کیونکہ دو ٹوک کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے بھی کہا، ہم بھی کہتے رہے اس پلیٹ فارم سے کہ جناب یہ دھرنا نہیں ہوگا، اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا، نہیں ہوا، اور اب تاریخ ایک اور تاریخ دے دی گئی ہے قوم کو. کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، ہم نے آپ کو بتایا تھا اسی پلیٹ فارم پہ، بار بار اپنے ویورز کو ہم نے بتایا، آپ نے بھی بتایا، میں نے بھی بتایا کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ نومبر کے تیسرے ویک میں ہم دھرنا کریں گے اسلام آباد میں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دھرنا نہیں ہوگا. اور اس وقت اسلام آباد میں پاکستان کے جو دیگر صحافی ہیں، بہت سے دانشور، وہ تمام کے تمام لوگ، حتیٰ کہ ایسے صحافی جو غیر جانبدار ہیں، وہ بھی اس امپریشن میں تھے، کیونکہ پی ڈی ایم نے خبریں اس طرح کی لیک کی تھیں کہ جیسے نومبر کے آخری ہفتے میں ایک فیصلہ کن لانگ مارچ ہونے والا ہے، یا دسمبر میں تو لازمی لانگ مارچ ہو جائے گا. لیکن اس وقت بھی چونکہ عملی طور پر ہاشمی صاحب ہم صحافت کرتے ہیں، بہت سے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، بہت سے وزراء سے ملتے ہیں، اپوزیشن لیڈرز سے ملتے ہیں، جو اہم حلقوں کے، جن کو آپ طاقتور حلقے کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، فوج کہتے ہیں، ان کے جو ذرائع ہیں ان سے ملتے ہیں، تاکہ ایک اتھینٹک خبر جو ہے وہ آپ کے پاس آئے. تو یہ خبر ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی، اور اپوزیشن کے ذرائع سے بھی ہمارے پاس یہ خبر آ گئی تھی. بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے جہاں اپوزیشن کے کچھ ارکان بھی تھے، ہم کافی وغیرہ پی رہے تھے اکٹھے. تو میں نے اپوزیشن کے ایک لیڈر سے پوچھا کہ لانگ مارچ کب ہوگا، تو مسکرا دیے. پھر میں نے پوچھا، کہنے لگے یار آج کافی کے اوپر تو اس طرح کے سیاسی سوالات نہ پوچھیں. تو میں نے کہا چلے میں آپ کو کوٹ نہیں کروں گا لیکن مجھے بتا دیں کہ کب ہوگا. تو کہنے لگے یوم القیامہ. تو میں نے کہا یوم القیامہ کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے قیامت کے روز. تو یہ کوٹ ان کوٹ انہوں نے اس وقت الفاظ استعمال کیے تھے. پھر ہم نے 2-4 اور لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نومبر دسمبر میں اسلام آباد میں اتنی شدید سردی ہوتی ہے، جنوری میں بھی، اور بالکل بھی یہاں کوئی لانگ مارچ کا ماحول نہیں بن سکتا. پھر لانگ مارچ کے لیے بڑی تیاری چاہیے ہوتی ہے، مختلف شہروں سے آپ نے قافلے لے کے آنے ہوتے ہیں، اور ایک ظاہر ہے کہ ایک کاز بھی چاہیے ہوتی ہے نا لانگ مارچ کے لیے. تو اس بنیاد پر صرف یہ پلیٹ فارم تھا ہاشمی صاحب، غالباً واحد پلیٹ فارم یہ 2 ٹوک والا، جہاں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم نے تاریخ پر تاریخ، ابھی یہ ان کا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ایک دن پہلے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تجاویز تیار کریں گے، تجاویز تیار کر لی ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں رکھیں گے. پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں ہم 6 دسمبر کو دوبارہ اجلاس بلائیں گے اور اس میں دوبارہ سے تجاویز سامنے آئیں گی، اور اس کے بعد پھر ایک اور اجلاس ہوگا جس میں ان تجاویز پر غور کیا جائے گا. اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم فروری میں اور یا مارچ میں، یعنی اگلے سال مارچ میں لانگ مارچ کی تجویز پر غور کریں گے. یعنی ابھی بھی اگلے مارچ میں بھی طے نہیں ہے. اور آپ ہاشمی صاحب یہ دیکھ لیں کہ اگلے مارچ اپریل کے بعد اس حکومت کا کتنا ٹینیور رہ جائے گا، کوئی 10 سے 11 ماہ. اور ہم سب کو پتہ ہے
کہ جب 10 سے 11 ماہ رہ جائیں کسی حکومت کا ٹینیور تو ایک تو اپوزیشن کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ اس حکومت کو گرانے کی کوشش کرے، عوام بھی باہر نہیں نکلتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس حکومت کا ٹینیور تو پہلے ہی ختم ہونے والا ہے اور نئے الیکشن ہونے والے ہیں، اور دوسرا جب الیکشن کا ماحول بن جاتا ہے تو اس وقت الیکشن کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس وقت لانگ مارچ کی تیاریاں نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کو تاریخ پہ تاریخ دیتے رہیں گے صرف اور صرف سیاست میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ پرانی تنخواہ پہ پوری اپوزیشن کام کرے گی، اور یہ پی ڈی ایم جس طریقے سے فلاپ ہوئی ہے ایک مرتبہ پھر، اور مولانا فضل الرحمان کی باڈی لینگویج سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا گا جب انہوں نے کہا دوبارہ کہ 6 دسمبر کو دوبارہ اجلاس ہوگا اور دوبارہ تجاویز آئیں گی، تو یہ تجاویز آتی رہیں گی، ان پر عمل درآمد کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح کہا ہے۔ مجھے تو فضل الرحمان صاحب سنی دیول نظر آ رہے ہیں، جس سے ان کا مشہور ڈائلاگ ہے تاریخ پہ تاریخ، تو پاکستانی قوم کو صرف تاریخ مل رہی ہے، اور جو کردار ہے وہ اس سنی دیول کا، مولانا فضل الرحمان اور پوری پی ڈی ایم خوب نبھا رہی وہ ہے۔ پاکستانی قوم کو نہیں، صرف مسلم لیگ نون کے جو مایوس کارکن ہو چکے ہیں ان کو تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا دو ٹوک۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، اور مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔